नाज़रीन करام, महफिल इश्क की एक और पुरनूर महफिल, एक और इश्क अफरोज़ वाक़े के साथ आपकी ये मेज़बान राबिया अनम हाजिर खिदमत है। आज महफिल इश्क में नाज़रीन करम उन जलीलुल क़दर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा होगा जो इब्तिदा ही में मशरक़ व इस्लाम हो गए थे और जिन्हें अपने वक्त की दो सुपर पावर्स यानी फ़ारिस और रोम के बादशाहों कैसर और किस्रा को दावत इस्लाम पहुँचाने का शर्फ हासिल हुआ। वो अजीम सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। 19 हिजरी में नाज़रीन कराम अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अहले रोम से जंग के लिए मुजाहिदीन इस्लाम का एक लश्कर रवाना किया जिसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे। उधर कैसर रोम को लश्कर इस्लाम की पेशकदमी की खबर मिली तो उसने अपने सिपाहियों को ये हुक्म दिया कि अगर मुसलमानों में से कोई कैदी तुम्हारे हाथ लगे तो उसे जिंदा पकड़कर मेरे पास ले आना। दौरान जंग 1000 रोमी सिपाहियों ने घेरा डालकर हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गिरफ्तार कर लिया और कैसर रोम को खबर दी कि आज हम ऐसे शख्स को गिरफ्तार करके लाए हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन साथियों में से है जिन्होंने सबसे पहले दावत इस्लाम को कबूल किया था, लेकिन उसमें एक खूबी है। बादशाह ने पूछा क्या खूबी है, तो वो कहने लगे कि हम तादाद में 1000 थे लेकिन वो अकेला बहादुर हमसे काबू नहीं आ रहा था। 1000 सिपाहियों ने मिलकर घेरा डाला है, तब कहीं जाकर हम उसे गिरफ्तार कर सके। रोमी सिपा सालार ने कहा कि बादशाह सलामत, वो बंदा बड़े काम का है। अगर उसने मसीहियत को कबूल कर लिया और हमारी फौज में शामिल हो गया, हमारा हिस्सा बन गया, तो हमें बहुत बड़ा सिपा सालार मिल जाएगा। कैसर रोम ने जब हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा की इतनी तारीफ़ें सुनी तो वो भी आपसे मिलने का ख्वाहिशमंद हो गया और कहा कि अच्छा ये बात है तो फिर उसे मेरे सामने लेकर आओ। बादशाह के हुक्म पर हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा को जंजीरों में जकड़कर कैसर के दरबार में पेश कर दिया गया। बादशाह ने देखा कि बड़ा खूबसूरत, सेहत में बहुत अच्छा नौजवान है, कदो कामत में भी खूब है और सुना है कि बात भी बड़े सलीके से करता है, तो सोचा कि इसे यकीनन मेरे वजीरों में शामिल हो जाना चाहिए। कैसर ने कहा है नौजवान, मैं रोम का बादशाह हूँ, बरकल मेरा नाम है, कैसर मेरा लक़ब है, मैंने तेरी बहादुरी की बड़ी तारीफें सुनी हैं। मैं तुझे एक ऑफर करता हूँ, एक पेशकश करता हूँ कि जितनी दौलत तुझे चाहिए तुझे दे देता हूँ, बस एक शर्त है और वो ये कि इस्लाम छोड़कर मसीहियत इख्तियार कर ले। सामने कौन है जिन्हें ऑफर की जा रही है? आशिक़ रसूल है। और ऑफर क्या की जा रही है? पैसों की, दौलत की। एक आशिक़ रसूल को हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा ने ये पेशकश सुनी तो मुस्कुराए और फरमाया, मैं तो तुझे बड़ा अक्लमंद बादशाह तसव्वुर करता था, मगर तू तो बड़ा बेवकूफ़ निकला। मुझे अगर दौलत ही कमानी होती तो मैदाने जंग में लड़ने के बजाय मदीने में बैठकर तिजारत ना कर लेता। अरे नादान, मैं दौलत कमाने नहीं निकला, मैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा कमाने के लिए निकला हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरे महबूब से हट कर गुजारा हो नहीं सकता, दरे महबूब से हट कर गुजारा हो नहीं सकता, दरे महबूब से हट कर गुजारा हो नहीं सकता, ये वो दर है कि इस दर से किनारा हो नहीं सकता, ये वो दर है कि इस दर से किनारा हो नहीं। क्या बात है। मसीही बादशाह ने जब ये देखा कि मालो दौलत की पेशकश तो हो गई है, रिफ्यूज, रद्द हो गई है, तो फिर दूसरी चाल चली। कहने लगा बरखुरदार दौलत नहीं, जो ओहदा
اور جو منصب تجھے چاہیے وہ تجھے مل جائے گا، بس تو اپنا مذہب تبدیل کر لے۔ سامنے کون ہے؟ سامنے ہے عاشق رسول۔ دولت امپریس نہیں کرتی، عہدہ عاشق رسول کو امپریس نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ یہ سن کر پھر مسکرائے، کہا کہ شاید تجھے پتا نہیں میری شہرت کیا ہے، تو بھلا مجھے کیا عہدہ دے گا؟ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، اور کائنات میں کوئی عہدہ اور کوئی اعزاز مصطفیٰ کے غلام ہونے سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ کوئی لالچ، کوئی آفر، کوئی پیشکش کام نہیں آ رہی، تو اپنے وزیروں اور مشیروں سے کہا کہ یہ نوجوان تو کسی طرح قابو میں نہیں آئے گا، اسے قتل ہی کرنا پڑے گا، فی الحال اسے قید خانے میں ڈال دو۔ جب رومی سپاہی حضرت عبداللہ بن حذافہ کو لے کر چلے گئے تو ایک وزیر آیا سامنے، بادشاہ کو کہنے لگا، بادشاہ سلامت، مجھے ایک چال چلنے دیں۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کون سی چال ہے؟ پیسے آفر ہو گئے، ریفیوز ہو گئے، عہدہ آفر ہو گیا، ریفیوز ہو گیا، تو ذرا مجھے بھی بتا۔ وزیر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، دراصل میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے، میں اپنی بیٹی کو اس نوجوان کے پاس بھیجتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ مال و اسباب نہیں تو حسن و شباب کا جادو اس پر چل جائے۔ اب ہر حد تک جا رہے ہیں، اور بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے آج کے دور میں بھی لوگ تمام حدیں پار کر دیتے ہیں، یہاں بھی حدوں کو پار کیا جا رہا ہے۔ بادشاہ نے وزیر کی یہ تدبیر سنی تو کہا ٹھیک ہے، یہ بھی کر کے دیکھ لو، کیونکہ وہ شخص اتنا پسند آ گیا تھا۔ رومی سپاہیوں نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کو قید خانے سے نکالا اور ایک آرام دہ خوابگاہ میں منتقل کیا، اور بوقت شب اس کمرے میں اس وزیر کی بیٹی کو دلہن بنا کر بٹھا دیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کفر کی یہ نئی چال دیکھی تو اسی وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور وضو کیا اور نوافل پڑھنے شروع کر دیے۔ جب بھی شیطان آپ کو بہکائے یا آپ شیطان کی کوئی چال دیکھیں تو سب سے بہترین ہے کہ لا حول پڑھیں، اور یہی کیا جا رہا تھا۔ اور پھر وہ جو وزیر زادی تھی وہ کہتی ہے کہ میں ساری رات بناؤ سنگھار کر کے اس صحابی رسول کے کمرے میں بیٹھی رہی، لیکن اس نے ایک نگاہ اٹھا کر بھی میری جانب نہیں دیکھا۔ ساری رات وہ مصلے پہ بیٹھ کر عبادت کرتا رہا، یہاں تک کہ سحری کا وقت ہو گیا تو میں نے اسے چھو کر دیکھا۔ جب آپ بے یقینی کی کیفیت میں ہوتے ہیں، عمران بھائی آپ کہتے ہیں نا چھو کر دیکھنا ہے، کہتے ہیں میں نے چھو کر دیکھا کہ یہ کوئی انسان ہے یا فرشتہ ہے، کیونکہ اس کا اپنا باپ کیا ہے، وہ بھی ہے تو انسان، اور پھر یہ کون ہے، کیا یہ انسان ہے یا فرشتہ ہے؟ قریب گئی اور کہا کہ تو کتنا بے حس ہے، مجھ جیسی حسین و جمیل دوشیزہ تیرے سامنے بیٹھی رہی پوری رات اور تو نے مجھ پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا، بتا تو صحیح آخر یہ کیفیت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے فرمایا اگر یہ کیفیت پیدا کرنی ہے تو بھی میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لے۔ اس وزیر زادی نے یہ سنا تو اسی وقت کلمہ پڑھا اور اسی وقت مسلمان ہو گئی۔ صبح سویرے جب دروازے پر اس لڑکی کا باپ آیا اور پوچھا بیٹی کیا بنا، اب اگر یہ کام ہو جاتا، بہکاوے میں آ جاتا تو یہ شخص اپنی بیٹی کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا، اس نے اپنے آپ کو بادشاہ کے سامنے بہتر دکھانا تھا۔ کہا کیا بنا، یہ نوجوان تیرے دامے فریب میں آیا یا نہیں؟ تو وہ کہنے لگی تو کافر ہے، میں اب مسلمان ہوں، تیرا اور میرا کیا رشتہ، تیرا میرا اب کوئی تعلق نہیں، خبردار اب میرے قریب بھی نہ آنا۔ اپنے باپ کو اس لڑکی نے یہ کہہ دیا کیونکہ وہ کلمہ پڑھ چکی ہے۔ جب یہ داؤ بھی ناکام ہو گیا تو قیصر روم اور اس کے وزیروں و مشیروں نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کو اب اذیتناک طریقے سے قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بادشاہ کے حکم پر ایک بہت بڑی کڑاہی نما سی چیز منگوائی گئی، اس میں تیل ڈال کر اس کے نیچے آگ جلا دی گئی۔ جب تیل کھولتا ہوا ہو گیا، ابلنے لگا، تو اس نے حکم دیا کہ مسلمان قیدیوں کو لایا جائے۔ اس کے حکم کے مطابق 2 مسلمان قیدی لائے گئے اور ان میں سے ایک کو اس کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دیا گیا۔ گرم اور کھولتے ہوئے تیل میں گرتے ہی اس مسلمان قیدی کا جسم پگھلنے لگا۔
کھال ہڈیوں سے الگ ہونا شروع ہو گئی. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اب بادشاہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا اے نوجوان دیکھ لیا اپنے ساتھی کا حشر, اب بھی موقع ہے, میرا مذہب قبول کر لے. آپ نے فرمایا میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں, مجھے موت سے مت ڈرا. یہ سن کر بادشاہ پھر غضبناک ہو گیا اور آپ کو کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دینے کا فائنل حکم جاری کر دیا. جب آپ کو کڑاہی کے پاس لایا گیا تو آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے. آپ کے آنسو دیکھ کر پھر روم کا بادشاہ یہ سمجھا کہ شاید اب موت کو اتنے قریب سے سامنے دیکھ کر یہ خوف زدہ ہو گیا ہے. تو پھر آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا اب سمجھ آئی, اب تجھے پتا چلا کہ موت کتنی تکلیف دہ چیز ہے, اور یہ موت جو تجھے ملنے والی ہے. حضرت عبداللہ بن حذافہ اس کی یہ بات سن کر پھر مسکرائے, پھر فرمایا تو کافر ہے, اس لیے تیری سوچ بھی کافروں والی ہے. میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں اس موت سے ڈر گیا ہوں, بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میری صرف ایک جان ہے جو آقا دو جہاں پہ قربان ہو رہی ہے. کاش رب مجھے 1000 جانیں دیتا اور میں ایک ایک کر کے سب جانیں اپنے پیارے مصطفیٰ پر اسی طرح قربان کر دیتا. اللہ اکبر. کروں تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. کروں تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. کروں تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. بادشاہ نے جب حضرت عبداللہ بن حذافہ کی یہ استقامت دیکھی تو اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنے وزیروں سے مشیروں سے کہنے لگا کہ میں نے بھی دنیا دیکھی ہے لیکن محمد مصطفیٰ کے غلاموں جیسے جانثار کہیں نہیں دیکھے. ناظرین کرام, یہ جو تمام چیزیں ہو رہی تھی ایک ٹیسٹ تھا بادشاہ کی طرف سے. امپریس تو وہ پرسنالٹی سے پہلی نظر میں, اور جب وزیروں مشیروں نے آ کر بتایا, جب سپاہیوں نے ان کے بارے میں بتایا کہ کیسے ہم 1000 تھے, وہ اکیلے تھے, کس طرح کے ہیں, پھر ان کی پرسنالٹی دیکھی, قد و قامت دیکھا, امپریس وہ ہو گئے تھے. جو باقی سب تھا وہ ٹیسٹ تھا, اور اب بادشاہ کو لگا کہ یہ ٹیسٹ میں پاس ہو گئے اور کہا ایسے بہادر کو تو قتل نہیں بلکہ آزاد کرنا چاہیے. کہتے ہیں بس میری بہت انٹرسٹنگ بات ہے ناظرین کرام, بادشاہ کہتے ہیں میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے اور وہ یہ کہ اگر میرے یہ سر کو ایک بار چوم لے تو میں اسے رہا کر دوں گا. یہ شرط رکھی بادشاہ نے. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ پیشکش سنی تو پوچھا ہے بادشاہ اگر میں تیرا سر چوم لوں تو کیا تو میرے ساتھ تمام مسلمان قیدی جو ہیں انہیں بھی آزاد کر دے گا؟ بادشاہ نے کہا ہاں میں تمام مسلمان قیدیوں کو بھی رہا کر دوں گا. حضرت عبداللہ بن حذافہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اگر میں اس بدبخت کے سر کو چوم لوں اور اس کے بدلے میں اتنے سارے مسلمانوں کی جان بچ جائے تو اس میں کیا حرج ہے. آپ بادشاہ کے قریب آئے اور اس کے سر پر اپنا بوسہ ثبت کر دیا اور قیصر روم نے وعدے کے مطابق تمام مسلمان قیدیوں کو حضرت عبداللہ بن حذافہ کے سپرد کر دیا. رہائی کے بعد اب رہائی ہو چکی ہے, حضرت عبداللہ بن حذافہ سیدھے پہنچتے ہیں حضرت عمر فاروق کی خدمت میں, حاضر ہوئے اور آپ کو یہ پوری کہانی بتائی, سارا ماجرا تفصیل سے بتایا.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی رسول کے اس عمل پر انتہائی مسرت کا اظہار کیا اور فرمایا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ آگے بڑھے اور عبداللہ بن حذافہ کے سر کو چومے، اور دیکھو میں سب سے پہلے ان کے سر پر خود بوسہ دیتا ہوں۔ پھر فاروق اعظم اٹھے اور حضرت عبداللہ بن حذافہ کے سر کا بوسہ لیا، اور پھر وہاں موجود تمام مسلمان وفود جذبات سے مغلوب ہو کر قطار در قطار ان کا سر چومنے لگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 2 بجے سے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر۔